बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस सिलसिले का आज हमारा 29 सेशन है। जमादी उस्तानी का महीना चल रहा है, 10 तारीख है आज। और बच्चों, आज जो हमारा सिलसिला है अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियों का और उनसे जो सबक हासिल होते हैं, उसके ऊपर एक बहुत इम्पोर्टेंट सबक आज हम डिस्कस करेंगे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी के बाद, जिसका मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला इंसान को तौफीक अता फरमाते हैं तो इंसान की अकल भी काम करती है, उसका जहन भी काम करता है। और जब ये तौफीक छीन जाती है तो फिर जो है वो अल्लाह ताला इंसान के दिमाग को भी, उसके दिल को भी पलट देते हैं। इसी के ऊपर हमने आपसे टाइटल के ऊपर ही एक हदीस जो है वो शेयर की है कि तमाम बनी आदम, यानी हम जितने इंसान हैं, तमाम बनी आदम के दिल जो हैं ये अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान में है, और वो जिस तरफ चाहता है पलट देता है। अल्लाह ताला जिस तरफ चाहते हैं ये दिल पलट देते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, दिलों के पलट देने वाले, तो हमारे दिल को अपनी फर्मा बरदारी की तरफ पलट दे। आमीन। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात से दूर होता है, अल्लाह के गुनाह करता है, अल्लाह के हुक्म नहीं मानता, तो उसकी अकल पे भी पर्दा पड़ जाता है। इसके ऊपर बात होगी हमारी आने वाली जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनके अंदर। अभी अब बात करते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास 3 टॉपिक रहेंगे कि अल्लाह के जब अहकामात से इंसान रूगर्दानी करता है, सरकशी करता है, तो उससे अकल पे भी पर्दा पड़ जाता है, यानी कि उसकी अकल भी जो है वो उसका साथ नहीं देती। इंसान को बड़ा बच्चों भरोसा होता है अपने आज़ा के ऊपर कि मैं अपने हाथों से ये काम कर लूंगा, मैं अपने पाँव से चल के ये काम कर लूंगा, या मैं सोच के ये काम कर लूंगा। और उसमें सबसे बेहतरीन मकाम, बेहतरीन चीज़ जो है वो दिमाग या अकल अल्लाह ताला ने इंसान को दी हुई है। लेकिन जब नाफरमानी होती है तो अल्लाह ताला उस सबसे बेहतरीन चीज़ को भी छीन लेते हैं, और फिर इंसान वो हरकतें करता है जो कि उसके बेवकूफ़ होने का या उसके पागल होने के लिए काफ़ी होते हैं। तो आज ये हम सुनेंगे कहानी के अंदर भी, और फिर इसके ऊपर हम बात मजीद करेंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला बहुत करीम है, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की मेहरबानी, इसके ऊपर बात होगी। और दुनिया की मोहब्बत बच्चों जब बढ़ती है, यानी कि एक तरफ दुनिया की मोहब्बत, एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत, तो दुनिया की मोहब्बत बच्चों जब दिलों में बढ़ती है, जब जहनों पे सवार हो जाती है, तो फिर ईमान की कमी का बायस बनती है, और इससे जो है वो बचना चाहिए। प्रेफरेंस हमें जो है वो अल्लाह को देनी है, और फिर दुनिया की मोहब्बत, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी दुआएं, छोटी छोटी सुन्नतें और अच्छी आदतें जो कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। तो इसके ऊपर देखते हैं कि बच्चों का अमल कैसा हो रहा है। तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह, अज़कार के ऊपर तकरीबन तमाम बच्चे जो हैं वो पूरे के पूरे आ गए हैं। कुछ बच्चों का अभी तक हमें मौसूल नहीं हो रहा, तो जिसमें हम ये गुमान करते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ तो रहे हैं ये दुआएं और अज़कार भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से फीडबैक मौसूल नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह जब ये मौसूल हो जाएगा तो हम देखेंगे कि तमाम के तमाम बच्चे इंशाल्लाह अस्कार के ऊपर पूरा होंगे। और वो बच्चे जो कि अभी तक अपना नाम नहीं शेयर कर रहे, उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि बच्चों अपना नाम शेयर करें। इससे जो है वो ना सिर्फ एक रूटीन बन जाती है, एक आदत बन जाती है, बल्कि दूसरे बच्चों को भी इससे तकवीयत नसीब होती है। दुरूद शरीफ के ऊपर बात चल रही है बच्चों। उम्मीद है कि आप सब बच्चे दिन में जब भी फारिग होते हैं 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते होंगे, और साथ साथ जो है दिन में जब भी याद आ जाता होगा तो ये दुआ मांग लेते होंगे कि अल्लाह ताला हमें मुकम्मल मुसलमान बना दे, बेहतरीन मुसलमान बना दे, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी बेहतरीन मुसलमान बना दे। और फिर हमारे पास एक लंबी लिस्ट है बेहतरीन आदतों की, अच्छी आदतों की, जो कि हमारा किरदार डेवलप करने में, हमें स्ट्रेंथ देने में, मजबूती देने में, दुनिया की कामयाबी, दुनिया की जो है तमाम फ़ायदे, और फिर आखिरत की कामयाबी की तरफ ले जाने वाली है। इसमें तकरीबन 8 चीज़ों के ऊपर बात हो चुकी है अब तक। तफसील में हम नहीं जा रहे अभी, लेकिन कुछ दिनों बाद हम दोबारा भी तफसील को दोहरा देंगे एक दफ़ा, ताकि आप लोगों के जहन नशीन रहे, और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर कोई छोटी हिकायत या वाकया भी आपसे डिस्कस कर लिया जाए ताकि इसका मजीद असर हो। अच्छी आदतों में बहुत खुशी हुई कि तकरीबन तमाम आदतें बच्चे जो हैं वो पूरे के पूरे उसके ऊपर आ रहे हैं। हमें सफवान से आज एक और मैसेज मिला कि उन्होंने शुरू नहीं किया, लेकिन वो अगले हफ्ते से शुरू कर देंगे। और नोटिस हमने ये किया कि कुछ बच्चे जो हैं बिना जाने ही कुछ अच्छी आदतों पे अमल कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता, सिर्फ बात इतनी होती है कि उसको उन्होंने नोट करना है। तो आप जैसे नोट करके हमें भेज देंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन तमाम बच्चों के अंदर ये खूबसूरत आदतें मौजूद हैं। अल्लाह ताला जो है इनके ऊपर इस्तकामत नसीब फरमाए, और मजीद तौफीकात से आप सबको, हम सबको जो है नवाजते रहें। आमीन।
دعائیں کے سلسلے میں ہم نے ایک نئی دعا شروع کی ہوئی تھی جو کہ مسنون دعاؤں میں سے ہے، اکٹھے پڑھتے ہیں، ترجمہ دوبارہ سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بہترین چیزیں عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں عذاب جہنم سے، آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ دعاؤں کے اوپر جو ہے وہ کچھ بچے ماشاءاللہ سے ان کا تقریباً عمل شروع ہو گیا ہے۔ سوشلائزیشن یا جو مجلس کی دعا تھی اس کے اوپر ابھی بھی کچھ تعطل ہے بچوں کے اندر، لیکن باقی تمام سنتوں کے اوپر ماشاءاللہ بچے تقریباً جو ہیں وہ پورے کے پورے آ رہے ہیں، سوائے آخری پہلی دو چیزوں کے، جو کہ ایک مکمل مسلمان بننے کے لیے دعا ہے اور ربنا آتینا۔ تو اس کے اوپر بھی بچوں آپ کو ہم یاد دہانی کروا رہے ہیں دوبارہ۔ اگلے ہفتے امید ہے کہ جب آپ کی طرف سے رزلٹ آئے گا تو انشاءاللہ آپ سب بچے اس کے اوپر پورا عمل کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں بچوں، یہ دعائیں جو ہیں یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں، ہمیں زندگی کے اندر جو ہے امید دلاتی ہیں، ہمیں ناکامی کے خوف سے بچاتی ہیں، اور جب انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، اچھے کام کرنے کی لگن ہوتی ہے اور اس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر کامیابیاں بھی قدم چومتی ہیں، پھر اس کو جو ہے بہت زیادہ مشقتیں جو ہے مشقت لگتی نہیں ہیں، ان کے اوپر قابو پانا، ان کے اوپر جو ہے فتح حاصل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمیں بتائی ہیں ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بتائی ہیں، یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور صرف ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ جب ہم جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا، اور پھر اس قرب کے جو فوائد ہیں وہ آج کی کہانی کے بعد بھی ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا فائدے ہیں جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور یا اللہ سے دور ہوتے ہیں، خدا نخواستہ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ نمازیں تمام بچے پوری کی پوری پڑھ رہے ہیں، جس کی بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے۔ محمد بن شہزاد کی کچھ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بہت چھوٹے بچے ہیں۔ امید کرتے ہیں شہزاد کے نیکسٹ ٹائم جب آپ کی محمد، امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کی ہمیں ملیں گی نمازوں کی ترتیب، تو انشاءاللہ آپ کی ہر روز کی 5 پوری نمازیں ہوں گی۔ اور درود شریف کے اوپر جو ہے وہ بہت ہی ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ تقریباً بچے جو کہ ہمارے ہمیں اپنا ہوم ورک بھیج رہے ہیں وہ سب کے سب 500 سے زیادہ مرتبہ ماشاءاللہ تبارک اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس ہفتے جو ہے ہم نے یہ کیا کہ پچھلے 3 کلاسز کا جب ہم نے درود شریف کاؤنٹ کیا تو تقریباً ماشاءاللہ اس وقت کاؤنٹ ہمارا 7 لاکھ تک پہنچ چکا ہے، جو کہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، اور اس سے بڑی فرحت بھی نصیب ہوتی ہے اور انکریجمنٹ بھی ملتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو بہت ہی سیریس لے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے ان کے فارغ اوقات میں درود شریف پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کی برکات جو ہیں بہت زیادہ نصیب ہوں گی ہم سب کو، پوری امت کو انشاءاللہ۔ اب ہمارا اگلا سیشن ہے بچوں کے خیالات و افکار، اور اس کے اوپر جو ہے آج ہم نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائی ہے، وہ آپ کو ہم سنواتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلامی مہینوں کے نام: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بچے نے کام شیئر کیا ہے، جو کہ انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے کہ جو ہے وہ اسلام ایک سکول کی طرح ہے، اور دین جو ہے وہ ایک کلاس روم کی طرح ہے، دنیا جو ہے وہ ایک کیمپس ہے جس کے اندر جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں، اور ہم تمام کے تمام اس کے اوپر طالب علم ہیں۔ قرآن جو ہے یہ ہمارا سلیبس ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ہماری جو سرمایہ ہے جو کہ ہم نے انویسٹ کرنا ہے وہ زکوٰۃ ہے، رمضان شریف ہمارا ٹیسٹ ہے، اور نماز جو ہے وہ ہمارا پریکٹیکل ہے جس کے اندر جو ہے ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹیچر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایگزامینر ہیں، قیامت کے دن جو ہے وہ رزلٹ آنا ہے، تو اچھے مارکس کی کوشش کریں۔ اچھی کاوش ہے، شیئر کرتے رہیں بچوں، اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے جس کو آپ لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں تو ضرور شیئر کیا کیجیے، اور ہم پھر باقی بچوں سے بھی شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، کہانی سنتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہانیاں چل رہی ہیں ابھی، اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم کی کہانی میں سے بتائیں گے کہ نمرود کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل چھوڑ کر تبلیغ کے لیے دوسرے علاقوں میں چلے گئے تھے،
پیچھے سے نمرود کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی. نمرود جو ہے وہ دوبارہ سرکشی پہ اتر آیا اور اس نے کہا کہ اچھا اگر واقعی ہی ابراہیم علیہ السلام کا کوئی خدا ہے، کوئی اللہ ہے، تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک بہت بڑا مینار بنوایا. مینار بنانے کے بعد کافی عرصہ لگا اس مینار میں. اس کے بعد اس کے اوپر چڑھا اور اس نے کہا دیکھوں تو صحیح میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا کہاں پر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہیں. تو وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ مقابلہ کرنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی خدا کے ساتھ. نمرود کو اپنی طاقت کے اوپر بہت غرور تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو سمجھانے کے لیے ایک بار پھر اللہ کے حکم سے واپس بابل کی طرف آئے. نمرود کے پاس جب آئے اور انہوں نے ایک بار پھر نمرود کو دعوت دی تو نمرود نے ان کا بہت مذاق اڑایا اور نمرود نے کہا کہ اگر واقعی ہی تمہارا خدا ہے تو مجھے دکھاؤ کہ تمہارا خدا کہاں پر ہے، اور تم جس عذاب سے مجھے ڈراتے ہو کہ تمہارے خدا کی بہت فوجیں ہیں، تمہارا خدا عذاب لا سکتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے خدا کے پاس ایک مچھر کے برابر بھی کوئی فوج نہیں ہے. اور نمرود نے اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور فوج تیار کرنے کے بعد کہا کہ یہ دیکھو یہ ہے میری فوج، اور اگر تمہارے خدا کی کوئی فوج ہے تو لے کے آؤ جو میری اس فوج کے ساتھ لڑائی کرے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے، تمہارا خدا زیادہ طاقتور ہے یا میں زیادہ طاقتور ہوں. نمرود اپنے غرور کے نشے میں بہت گھمنڈ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک بہت بڑی فوج بھیجی اور دیکھتے ہی دیکھتے مچھر آتے گئے آتے گئے آتے گئے اور نمرود کی پوری فوج کو وہ سارے کے سارے مچھر جو ہیں وہ کھا گئے. اور کھانے کے بعد کوئی بندہ بھی وہاں پر باقی نہیں رہا. نمرود نے جب یہ دیکھا تو وہ ڈر کے بھاگنے لگ گیا. بھاگتا بھاگتا وہ واپس اپنے محل کی طرف گیا اور اب اس کو بھی ڈر لگ گیا کہ مچھر تو اس پوری فوج کو کھا گئے، اب میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرت کا نشانہ بنانا تھا. تو ان مچھروں کا ایک سردار تھا. روایات میں آتا ہے کہ وہ مچھر ایک لنگڑا مچھر تھا اور اندھا مچھر بھی تھا. تو وہ نمرود کے محل میں آیا اور نمرود کے محل میں آ کے نمرود ابھی اپنے محل میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اس کے ناک کے اندر گھس گیا. اس کے ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ کے اندر اس کے بھیجے کی طرف چلا گیا اور اندر جا کے اس نے آہستہ آہستہ نمرود کے دماغ کو کھانا شروع کر دیا. نمرود کو اس سے بہت ہی الجھن ہونا شروع ہوئی اپنے دماغ کے اندر. ہر کوشش کی لیکن اس کو چین نہیں آتا تھا. پھر اتفاق سے اس نے اپنے سر کے اوپر کچھ مارا تو اس کو تھوڑا سا چین محسوس ہوا. تو اس کے بعد جب دوبارہ اس کو تکلیف شروع ہوئی تو اس نے پھر اپنے سر پہ کچھ مارا تو اس کو پھر تھوڑا سا چین اور سکون محسوس ہوا. تو اس نے کیا کیا، بہت سے اپنے خادم اس کام کے لیے رکھ لیے کہ وہ اس کے سر کے اوپر ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ مارتے رہتے، کبھی جوتے مارتے کبھی کچھ مارتے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذلیل کیا نمرود کو کہ اپنے خادموں سے اپنے سر کے اوپر جوتے لگواتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا کہ لگاتا رہا، جوتے لگاتا رہا، لیکن اس کے بعد باوجود اس کو ہدایت نہیں ملی اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے غرور کے اندر اسی طرح لگا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. لیکن نمرود نے اس وقت بھی توبہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی. اس کے بعد کیا ہوا کہ نمرود کے خادموں میں سے ہی ایک خادم نے مارتے مارتے اتنی زور سے ایک چیز اس کے سر پہ ماری کہ اس کے پورے کا پورا بھیجا نکل کے باہر آ گیا اور نمرود سب کے لیے عبرت کا نشان بن کے رہ گیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نمرود مر گیا. تو بچوں یہ تھا نمرود کا انجام. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواز صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس سٹوری سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں ہم، اور ابھی ہم سبق سنیں گے کہ اس حکایت کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. لیکن اس سے پہلے بچوں ہم جلدی سے ایک ریکیپ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں کہ واقعات کی سیریز کیسے ہوئی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ہم نے بتایا تھا کہ یہ پیدا ہوئے تھے بابل میں، عراق میں. اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے وہ علاقہ چھوڑا کیونکہ وہاں سے جو ہے بادشاہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، جن کا بھی دوبارہ کہانی ہم سن رہے ہیں نمرود کی.
اور اس کے بعد آپ جو ہے مصر میں گئے، اس کے اردن میں گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مکہ مکرمہ تک بھی تشریف لائے، اور پھر جو ہے آپ واپس تشریف لے کے گئے بابل کی طرف، تاکہ جو ہے وہاں کے جو بادشاہ نمرود تھا اس کو دوبارہ اللہ کی طرف لے کے آئیں۔ اب ہمیں اس کے اندر سبق کیا ملتے ہیں؟ تو بچوں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب اللہ کے احکام سے سرکشی کی جاتی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی بدل دیتے ہیں، اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا کہ کتنے بڑے دعوے جو ہے نمرود نے کرنا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ ہرا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہت بڑا اس نے ایک مینار بھی بنوایا کہ اس کے اوپر جا کے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے گا۔ تو یہ وہ ساری حرکتیں تھیں جو کہ کسی بھی نارمل انسان سے، ایک عام انسان سے جو ذہن رکھتا ہے اس سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جب انسان اللہ کی سرکشی میں، اللہ کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کے اوپر بھی جو ہے پردے پڑ جاتے ہیں، اور اسی کے اوپر قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، اور یہ بہت سٹارٹ کی آیات ہیں، تقریباً 7ویں آیت ہے، یہ آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ قرآن پاک کی دوسری جو ہے سب سے دوسری سورہ ہے اور سب سے بڑی سورت ہے، اور اس میں 7ویں آیت کے اندر ہی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ نہ تو وہ سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ ان کو جو حقیقت سامنے ہوتی ہے وہ بھی بچوں نظر آنا بند ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ تو سرکشی کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کی عقل بھی پھر ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے مخبوط الحواس، یعنی کہ جو پاگل لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک طرف تو بچوں یہ چیز ہے، لیکن جب انسان اللہ کی سرکشی کو اوائڈ کرتا ہے، اس سے بچتا ہے، اللہ کے طریقوں کے اوپر چلتا ہے اور اللہ کی بات مان کے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسا نور عطا فرما دیتے ہیں جس سے وہ اللہ کے نور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم مومن کی فراست، یعنی اس کی سمجھداری، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی ذہنی جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بچوں ایک طرف تو ہمیں ایک ایکسٹریم پتہ چل گئی کہ اللہ کی نافرمانی کریں تو عقل مخبوط ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی گنوا دیتا ہے، کھو دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ ایسا نور عطا فرماتے ہیں کہ اس کی روشنی میں جو ہے اس کو جو کچھ سمجھ آتا ہے وہ عام انسان نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نور ہم سب کو جو ہے عنایت فرمائیں، ہم سب کے اوپر کرم فرمائیں، اور اس سے بچائیں جس کے اوپر دلوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں اور انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ بچوں دوسرا سبق اس کہانی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم بہت زیادہ ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو چاہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جائے، اور بہت مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ صرف اور صرف کافر ہی جو ہیں وہ ناخوش ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ یہ حرف جو نراس ہے، ہم آج میں تفسیر مظہری میں جب اس کو دیکھ رہا تو مجھے ملا، اور پھر میں نے کوشش کی کہ وہی استعمال کر لیں۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ، جو کہ اردو میں اب تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کافر ہی جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی امید سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر جو ہے ہم آپ سے ایک اور قرآن پاک کی آیت شیئر کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہ جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان سے اجتناب رکھو گے تو ہم یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کر دیں گے۔ مطلب کہ جو انسان سے چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے اگر بڑے گناہوں سے انسان بچتا رہے، توبہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے رستوں کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا رہے۔ اب اس کے اوپر ایک کوشچن بچوں آتا ہے، ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں اور کون سے صغیرہ گناہ ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ ہم اپنے جو ہے نیکسٹ سیشن کے اندر آہستہ آہستہ اس کے اوپر بھی آئیں گے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم جو ہے بڑے گناہوں سے یعنی اللہ کی شرک سے، اللہ کی جو ہے وہ احکامات سے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے میں، اس طرح کی چیزوں سے بچتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، تو امید ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرم کرنے والے ہیں۔ اور بچوں تیسری بات ہمیں پتہ چلی اس کہانی سے کہ جب دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے تو ایمان کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اب نمرود کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس کی بادشاہی ہے، وہ سب سے طاقتور ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس
کو مینٹین کرنے کے لیے کہ میں ہی سب سے اونچا رہوں، میں ہی بادشاہ رہوں، میرے پاس ہی یہ اقتدار یا یہ جو اس کے پاس بادشاہت ہے، کنگڈم ہے، یہ اس کے پاس رہے، تو وہ اسلام کے اوپر یا اللہ کی بات سننے کے اوپر اس کا دل ہی نہیں مانا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے شروع میں جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی تو یہ وہی شخص تھا جس کے ذہن میں کلیئر ہو گیا تھا، جس کو بالکل یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اللہ ہیں وہی خدا ہے، وہی جو ہے سب کا پالنے والا ہے، وہی پوری دنیا جہان کا رب ہے، لیکن اس نے انکار اس لیے کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنی بادشاہت بچانا چاہتا تھا۔ اور اسی کے اوپر قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پہ خوش ہو کے بیٹھ گئے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ تو دنیا کی جو ہماری خواہشات ہیں کہ ہم سوتے رہیں اور فجر نہ پڑھ سکیں، یا جو ہے ہم ٹی وی دیکھتے رہیں اور نماز کے لیے نہ جا سکیں، یا ٹی وی دیکھنا ہم چھوڑ ہی نہ سکیں، یا موسیقی سننا ہم چھوڑ ہی نہ سکیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جس کے اوپر جو ہے خوشی ہوتی ہے اور انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ان کو اگر ہم چھوڑ نہیں سکتے اور تو آخرت کے مقابلے میں پھر ہم بہت بڑی جو ہے وہ ایک نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی محبت ایمان کے سامنے جو ہے وہ کم رکھیں، ایمان کی محبت، اللہ کی محبت دنیا کی محبت سے زیادہ ہو ہمیشہ۔ تو بچوں یہ ہمارے 3 اسباق تھے جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کیا، اور اس کے اوپر جو ہے مزید قرآن پاک کی آیات بھی آپ سے شیئر کی تاکہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر سمجھ میں مزید آ سکے۔ آخری بات آج کی کہ ہمیں کچھ کام تو ملا تھا پچھلے ہفتے میں لیکن اس ہفتے میں نہیں مل سکا۔ ہم آپ سے بچوں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اگر ہم اپنے دن کا ایک مخصوص حصہ کھیل کود یا ورزش میں نہیں خرچ کر رہے تو ہم اس نعمت سے جو ہے وہ ہاتھ دھو سکتے ہیں، اس نعمت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آپ ہمیں لکھ کے بھیجیے کہ اگر آپ جسمانی کھیل کود یا ورزش میں وقت خرچ کر رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ وجہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی کیونکہ کچھ بچوں نے تو شیئر کیا کہ وہ کھیل کود کر رہے ہیں، ورزش کرتے ہیں، کچھ بچوں نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ وہ مسجد آنے جانے کا وقت جو ہے وہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا تو اس میں کچھ 30 منٹ دن بھر میں لگ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کی ایک جسمانی ایکسرسائز یا ورزش ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سارے بچوں نے ابھی تک شیئر نہیں کیا کہ وہ اس طرح کے چیزوں کے اندر وقت لگا رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر نہیں لگا رہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ وجہ بتانے سے ہم اس کو ڈسکس کر لیں، اور وہ بچے جو کہ ہمیں نہیں بتا پا رہے تو وہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم سب ایک تندرست معاشرے کی طرف جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ عامر عثمان صاحب جو ہے وہ پروگرام شروع کریں گے، ساتھ رہیے گا کیونکہ اینڈ میں دعائیں ہوں گی جو کہ بہت زیادہ برکات کا باعث ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔